अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सिद्रा तारिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में कुरान पाक का मुख्तसर तारुफ, कुरान पाक का नज़ूल कितने मराहिल में हुआ, कैसे हुआ, और इसके अलावा कुरान पाक को अरेंज कैसे किया गया, उसको कैसे महफूज किया गया कि आज भी वो हमारे पास अपनी बेहतरीन हालत में मौजूद है। और इसके अलावा कुरान पाक से रिलेटेड बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उनमें से चंद मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी और फिर एंड पर कुरान पाक की फजीलत आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छी तरह से, इसे बीच में स्किप मत करना। और ये इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव है एंड आई एम श्योर कि इसके अंदर बहुत सी न्यू चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कुरान पाक का नज़ूल कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर इन किताबों को उतारने की वजह क्या थी, क्यों इनकी ज़रूरत पेश आई। तो इसमें यह है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और चूँकि वो सब कुछ नहीं जानता था तो उसे सिखाया गया था। फिर जब उसे ज़मीन पर उतारा गया और नस्ल बढ़ी तो ये बहुत ज़रूरी था कि इन इंसानों को ये सिखाया जाए कि वो सही तरह से ज़िंदगी कैसे गुजारें, तरीके सलीके के साथ, और इनको कुछ इनकी लाइफ का पर्पस क्या हो, क्या गोल्स होने चाहिए लाइफ गुजारने के, और इनके आपस के ताल्लुकात, इंसानों के आपस के हकूक़, फ़राइज़, मामलात, ज़रूरियात और कारोबार और रिस्क से रिलेटेड, यानी कि ओवरऑल हमारी पूरी लाइफ के जो मामलात हैं इनको किस तरह से टैकल किया जाए, किस तरह से गुजारा जाए, इन सारी चीज़ों की रहनुमाई के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि कोई लीडर हो जो इन्हें गाइड करे। तो अल्लाह ताला ने जो है इन इंसानों में से ही अपने कुछ ख़ास बंदों को सिलेक्ट कर लिया और उनको अंबिया कराम का दर्जा दिया गया, और इन अंबिया कराम के ज़िम्मे ये काम लगा दिया गया कि वो अल्लाह ताला के अहकामात लोगों को पहुंचाएंगे, तबलीग करेंगे, ताकि लोगों को मालूम हो कि उनका बनाने वाला कौन है और उन्हें किसकी बंदगी करनी है और अपनी पूरी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। सो अल्लाह ताला ने इन अंबिया कराम को अपने अहकामात पहुंचाना शुरू किए, और ये अहकामात एक फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही की सूरत में अंबिया तक पहुंचाए जाते थे। अब हर अंबिया में से हर अंबिया को डिफरेंट तरीके से अहकामात दिए जाते थे उस वक्त की कौमों और उस वक्त की ज़रूरियात के तहत। कुछ अंबिया कराम ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी इल्हामी किताबें नाज़िल फरमाई, जिनमें तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद हैं। चारों किताबों की अपनी वैल्यू है, अपनी इम्पोर्टेंस हैं, और चारों किताबें ही अल्लाह ताला की जो है वो वहदानियत के साथ साथ ये भी बताती है कि किसकी बंदगी करनी चाहिए, और इसके अलावा ये भी बताती है कि इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या अहकामात हैं, क्या बाउंड्रीज़ हैं, कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए अच्छी जो है वो अच्छा सवाब है, और अगर आप ये गलत काम करेंगे या लिमिटेशंस को क्रॉस करेंगे तो आपके लिए ये वाला अजाब है। सो इन सब में सबसे बेहतरीन और सबसे अभी तक बेहतरीन और महफूज हालत में जो किताब मौजूद है वो है कुरान पाक। इसके अलावा अल्लाह ताला ने अपने अहकामात जो हैं अपने बंदों तक, कुछ बंदों पर जो है, कुछ अंबिया कराम पर सहीफ़ों की शक्ल में भी उतारे। तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, मेन फोकस हमारा कुरान पाक है। तो बेसिकली कुरान पाक जो है, अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, आपने बहुत गौर से सुनना है कि कुरान पाक का जो नज़ूल है वो 2 दफ़ा हुआ। ठीक है, एक दफ़ा कैसे हुआ कि पहले इस कुरान पाक को, इस कलाम पाक को मुकम्मल लिख दिया गया था, और लिखने के बाद इसे लोहे महफूज में महफूज कर दिया गया था। महफूज करने के बाद फिर इसको, पूरे कुरान पाक को पहले आसमान पर उतारा गया। ये इसका पहला नज़ूल था।
اس کے بعد جب جو ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر یہ جو ہیں وہ غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، تو 40 سال کی عمر میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، تو پہلی دفعہ جب زمین پر قرآن پاک کا نزول ہونا شروع ہوا وہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنی وحی کے تھرو جو ہے اس کلام پاک کی پہلی 5 آیتیں زمین پر اتاریں۔ وہ پہلی 5 آیتیں جو ہیں وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں ہیں، جس کے بارے میں آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ حضرت جبریل لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو حضرت جبریل نے دوبارہ سے آپ سے کہا کہ پڑھیے، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائیں، آپ کو پڑھنا سکھایا اور آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس ساری چیزوں کا علم سکھایا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں جو ہے اس کے نزول میں ایک اور چیز ہے کہ قرآن پاک یہاں سے اترنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضروریات تھی، جو جو واقعات چلتے جاتے تھے، جس طرح جو تھا کہ اب اتنے کہ اب یہ ضرورت ہے، اب ایسے ضرورت ہے، اس طرح یہ آہستہ آہستہ قرآن پاک کی آیتیں کبھی 1 کبھی 5 کبھی 10 کبھی پوری سورت کی صورت میں جو ہے وہ نازل ہو جایا کرتی تھیں۔ اور یہ کہ اس قرآن پاک میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک پورا کا پورا جو ہے وہ زمین پر اترا سوائے 2 آیتوں کی۔ اب وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ 2 آیتیں سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو کہ امن الرسول سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور یہ 2 آیتیں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات تحفے میں پیش کی گئی تھیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام تھا، اور یہ ان آیتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان 2 آیتوں کے علاوہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ زمین پر اترا۔ یہ تھا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن پاک جو ہے وہ کتنی پورشنز میں جو ہے وہ نازل ہوا۔ بیسیکلی قرآن پاک جو ہے وہ 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ 23 سال میں یہ کتاب جو ہے اس کی آیتیں ضروریات کے تحت، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے جیسے حالات اور واقعات چلتے جاتے تھے اور احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے تھوڑے کر کے اس 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوئے ہم پر، اور ان میں جو ہے وہ پہلے 13 سال جو ہیں وہ مکہ کے ہیں، اور 10 سال جو ہیں وہ مدینہ کے انکلوڈ ہیں، یعنی کہ مکہ اور مدینہ سے یہاں مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں وہ مکہ میں تھیں، اور ان کو مکی آیات، مکی سورہ سے جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد جو صورتیں اور جو آیات نازل ہوتی تھیں ان کو مدنی آیات یا مدنی سورہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ان میں یہ تھا کہ یہ چونکہ 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا تھا، تو ان کو ارینج کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ یہ کس طرح سے، کیونکہ اس وقت تو تھوڑی تھوڑی آیتوں کی صورت میں نازل ہوتا تھا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو قرآن پاک صورتوں کی شکل میں موجود ہے، تو یہ کیسے ارینج کیا گیا تھا، اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک کو محفوظ کیسے کیا گیا۔ اس دور میں تو چونکہ پیپر وغیرہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، تو آج بھی ہمارے پاس یہ جو ہے قرآن پاک اپنی بہترین حالت میں کیسے موجود ہیں۔ بیسیکلی جب قرآن پاک کی آیتیں اترا کرتی تھیں، حضرت جبریل علیہ السلام وحی کی صورت میں جب تھوڑی تھوڑی آیتیں لے کر آیا کرتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان آیتوں کو بار بار دہرایا کرتے تھے۔ بار بار دہرانے سے آپ کو وہ آیات یاد ہو جایا کرتی تھیں، اور آپ کیا کرتے تھے، آپ کے ارد گرد جو ہے جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، بار بار دہرانے کی صورت میں اس کی وجہ سے وہ جو صحابہ کرام موجود تھے وہ ان آیتوں کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ یاد کرنے سے ان کے سینوں میں یہ قرآن پاک آہستہ آہستہ محفوظ ہونے لگ گیا۔ انہیں قرآن پاک سے اتنی محبت ہونے لگی تھی کہ وہ صحابہ کرام میں بھی نا ایک کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا تھا کہ کون سب سے اچھا یاد کرے گا، کون اس کو سب سے اچھا فالو کرے گا،
یا کون سب سے اچھا پریکٹس کرے گا. تو یہ اس چیز میں اور اس محبت میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے جو آیات اترتی تھیں ان کو یاد کرنا شروع کر دیا اور ان کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. سو یہ پہلا سٹیپ تھا کہ ان چیزوں کو محفوظ کرنے، اس آیتوں کو، اس کلام کو محفوظ کیا گیا. دوسری اس کی یہ صورت بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ ان آیتوں کو لکھنا شروع کر دیں. تو جیسے جیسے آیات اترتی گئیں تو حضرت زید بن ثابت جو ہیں وہ ان کو لکھنا شروع کر دیتے تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے جن کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ وہ لکھا کرتے تھے. اب لکھا کن چیزوں پر جاتا تھا؟ جو بھی اس وقت چیزیں اویلیبل ہوتی تھیں، کھجور کی شاخیں، جانوروں کی کھالیں، جانوروں کی ہڈیاں، پتھر، لکڑی، جو بھی اس وقت چیز موجود ہوتی تھی ان پر یہ آیات لکھ دی جاتی تھیں تاکہ ان کو محفوظ کر لیا جائے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یوں ہوا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور چل رہا تھا، تو ایک ملعون نے نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا. یہ پہلا دعویٰ تھا جو کہ ایک ملعون نے کیا تھا، اور پھر اس سے جنگ کرتے ہوئے کیا ہوا کہ بہت سے حفاظ کرام جو ہیں، قرآن پاک کو جو حفظ کرنے والے صحابہ کرام تھے، وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے. پھر یہ اس وقت فکر محسوس ہوئی کہ اگر اسی طرح سے جو حفاظ کرام ہیں وہ شہید ہوتے گئے تو قرآن پاک کو آگے لوگوں تک، انسانوں تک کیسے پہنچایا جائے گا. تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اس وقت کہ قرآن پاک کو باقاعدہ ایک کتاب کی شکل دی جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کتاب کو اکٹھا کر کے ان آیتوں کو جوڑا جاتا تھا، اور جوڑنے کے بعد جو ہے ان کو ایک کتاب کی شکل دی گئی تھی. یہ کتاب کی شکل دینے کا کام جو ہے وہ پہلی دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. اب آیتوں کو ارینج کرنے کا جو تھا کہ آیتیں کیسے، کس صورت میں ڈالنی ہے، کیسے ڈالنی ہے، یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا کرتے تھے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کو ہدایت کیا کرتے تھے کہ اس آیت کو، یعنی اب یہ آیت اتری ہے، اب یہ آیت اتری ہے تو اس آیت کو فلاں صورت کے ساتھ ملا دو، اس آیت کو دوسرے حصے میں ڈال دو. یعنی اس طرح سے ارینج کر کے ان کو صورتوں کی شکل دی گئی، اور پھر باقاعدہ کتاب کی شکل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی گئی. اس کے علاوہ جو قرآن پاک کے اندر جو ہے لغت کا ایک مسئلہ پیش آیا تھا. لغت کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قریشی قبیلے سے تھے، تو آپ کی زبان میں، جو آپ کے خاندان کی قریشی زبان تھی، لب و لہجہ تھا، اسی زبان میں یہ قرآن پاک اترا. تو جب آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ ٹائم گزرتا گیا اور ان جو لوگ تھے وہ آپس میں پڑھنا شروع ہوئے، تو چونکہ تھا یہ عربی زبان میں لیکن لب و لہجہ مختلف قوموں کا، مختلف قبیلوں کا مختلف تھا، تو ہر ایک نے اسے جس طرح چاہا پڑھنا شروع کر دیا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا، ایک پرابلم یہ آئی کہ جو اس کا اوریجنل لغت تھا، یعنی کہ لغت قریش جو جس پر یہ نازل کیا گیا، وہ کہیں بہت پیچھے رہ گیا. یعنی لوگ اس سے بھولنا شروع ہو گئے، ہر ایک نے اسے اپنے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا، ہر ایک نے اپنے لہجے میں اس کو ڈھالنا شروع کر دیا، تو ہر کوئی اپنے طریقے کا مطلب ہی نکال لیتا تھا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کہیں لوگ اس کی جو ایکچول اور اوریجنل جو اس کی ہسٹری ہے اس کو بھول نہ جائیں، لوگ اپنے طریقے سے نہ، ہر کوئی اس کو اپنے طریقے سے نہ پڑھنا شروع کر دے، ایسے تو اس کتاب کا مطلب بدل جائے گا. تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ اس کتاب کو اس کی اوریجنلٹی پر ہی پڑھا جائے، جس لغت میں، جس لہجے میں اور جس زبان میں یہ نازل ہوا ہے اس کو اسی طرح سے ہی پڑھا جائے گا. اور اس کی کاپیز بنا کر پوری دنیا میں ڈیلیور کر دی گئی تھیں کہ یہ اسی شکل میں اور اسی صورت میں پڑھا جائے گا. اور آج بھی یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے، اسی لہجے میں اور اسی زبان میں موجود ہے، اور ہم سب اسی زبان میں پڑھتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پاک میں زیر اور زبر کو پڑھتے ہوئے فرق نہ کریں، غور سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ لفظ کے مطلب بدل جاتے ہیں. ویسے بھی ہماری لینگویج جو ہے وہ عربک تو ہے نہیں، تو ہمیں بہت جو ہے وہ سیکھ کر، سمجھ کر پڑھنا چاہیے.
تو یہ اوور آل جو ہے وہ میں نے بریفلی آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ قرآن پاک کو محفوظ کیسے کیا گیا تھا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جب اتارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کتاب کو میں نے اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، میں نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ سب دیکھتے بھی ہو، بہت سے ایسے ہمارے ارد گرد ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں قرآن پاک کی حفاظت جو ہے وہ خود اللہ پاک کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو میں نے بریفلی ایکسپلین کیا آپ کے ساتھ۔ سو فرینڈس، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ سے قرآن پاک کے کچھ دلچسپ حقائق بیان کروں گی، اور ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔